मरियम, जरा इधर आना। कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें, कहाँ गायब हो? सुगरा बेगम ने बावर्ची खाने से निकलते हुए तेज आवाज में पुकारा तो मरियम ने जल्दी से दानियाल की कमीज पर से इस्त्री हटाई, उसे बंद किया और दुपट्टा सर पे टिकाई हुई कमरे से बाहर आई। जी अम्मी, मैं बस दानियाल के कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए बस 2 मिनट लग गए। मरियम ने धीमी और माजत ख्वाना आवाज में कहा। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए तो दानियाल के काम ही सबसे अहम है। इस घर के बाकी लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। सुबह के 9 बजे हैं और अभी तक नाश्ते का बर्तन वैसा ही पड़ा है। झाड़ू पोंछा अलग रहता है, लेकिन तुम्हें तो बस अपने कमरे के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। सुगरा बेगम ने सोफे पर बैठते हुए रिवायती अंदाज में ताना दिया। मरियम ने एक ठंडी सांस भरी और खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बात बढ़ाने से सिर्फ घर का सुकून खराब होगा। अभी वो बर्तन धोने ही लगी थी कि दानियाल तैयार होकर कमरे से निकला। उसने मरियम को बावर्ची खाने से काम करते देखा तो सीधा वहां चला आया। मरियम, मेरी घड़ी कहाँ रखी है तुमने? मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही, और मैनेजर साहब पहले ही गुस्से में होंगे आज। दानियाल ने घबराते हुए अंदाज में पूछा। मरियम ने हाथ धोकर दुपट्टे खुश किया और मुस्कुराते हुए बोली, आपकी घड़ी साइड टेबल के दराज में रखी है, रोज वहीं होती है, पर आपको कभी नहीं मिलती। दानियाल ने शर्मिंदगी से सर खुजाया और मुस्कुरा दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, अब ताने तो मत दो, मैं देख लेता हूँ। सुगरा बेगम ने बावर्ची खाने के बाहर खड़े दानियाल को देखा तो बुलंद आवाज में बोली, आ गया मेरा लाडला बेटा। जरा अपनी बेगम से कहो कि घर के बाकी कामों पर भी नजर रखा करे। सुबह से मैं अकेली लगी हुई हूँ और ये मोहतरमा अभी तक अपने नखरों में मसरूफ है। दानियाल ने माँ की बात सुन के मरियम की तरफ देखा, जिसका चेहरा इस वक्त मामूल से ज्यादा सफेद लग रहा था और उसकी आंखों के गिर्द हल्के सियाह साफ नजर आ रही थी। अम्मी, आपको क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? मरियम रात को भी देर तक जाकर सफाई कर रही थी और सुबह भी मुझसे पहले ही उठी है। वो कोई काम चोर नहीं है। दानियाल ने माँ को समझाने वाले अंदाज में कहा। लो जी, अब मैं झूठी होगी और तुम्हारी बेगम सच्ची। शादी को 6 महीने नहीं हुए और तुम अभी से अपनी माँ के सामने जुबान चलाने लगे हो। खुदा जाने आगे क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। सुगरा बेगम ने मुंह बसोरते हुए कहा। मरियम ने जल्दी से दानियाल का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, दानियाल प्लीज, बात को मत बढ़ाएं, अम्मी ठीक कह रही है। मुझे जल्दी काम खत्म कर लेना चाहिए था। आप जाएं और अपनी घड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकलें, देर हो रही है। दानियाल ने मरियम के हाथ को देखा जो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। मरियम, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? और तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रात को भी तुम बार बार उठ रही थी, क्या बात है? मरियम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं दानियाल, बस शायद मौसम बदल रहा है ना, इसलिए थोड़ी सुस्ती और थकन महसूस हो रही है। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानियाल का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन ऑफिस का वक्त सर पे था, इसलिए उसने मरियम के सर पे प्यार से हाथ फेरा और कमरे की तरफ चला गया। मरियम दोबारा बर्तन धोने लगी, लेकिन अचानक उसे अपने सर में एक शदीद चक्कर महसूस हुआ। उसने जल्दी से सिंक का किनारा पकड़कर खुद को संभाला। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया था। उसने गहरा सांस लिया और अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सिर्फ नींद की कमी की वजह से है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दानियाल परेशान हो या घर में कोई नया हंगामा खड़ा हो। सुगरा बेगम ने बावर्ची खाने के दरवाजे पे खड़े होकर मरियम को देखा और बोली, अब ये ड्रामे बंद करो और जल्दी से चाय बना कर लाओ। मेरी बड़ी ननद और उनकी बेटियां दोपहर को आ रही हैं। घर की हालत देखेंगी तो क्या कहेंगी कि बहू आई है या कोई मलका आई है जो सिर्फ आराम करना जानती है। मरियम ने जल्दी से सर हिलाया। जी अम्मी, मैं अभी चाय लाती हूँ और फिर बैठक की सफाई भी कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें। दानियाल अपना बैग संभालता हुआ बाहर आया। उसने माँ के पास जाकर उनके सिर पे बोसा दिया। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मरियम का ख्याल रखिएगा, वो सच में कुछ बीमार लग रही है, उसे ज़्यादा काम मत बताइएगा। सुगरा बेगम ने हाथ हिलाकर कहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि किसे कितना ख्याल रखना है। तुम अपने काम पर जाओ और घर की फिक्र छोड़ो। दानियाल मरियम को एक आखिरी फिक्रमंद निगाह से देख कर घर से निकल गया। मरियम ने जल्दी जल्दी चाय कपों में डाली और ट्रे लेकर लॉन्च में आई। सुगरा बेगम ने टीवी देख रही थी। मरियम ने चाय की प्याली उनके सामने रखी और खुद वहीं फर्श पर बैठ गई, क्योंकि उसकी टांगों में बिल्कुल जान नहीं रही थी। अम्मी, फूफो कितने बजे तक आएंगी? मैं दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? मरियम ने पूछा। वो तो 12 बजे तक आ जाएंगी। तुम ऐसा करो कि आलू गोश्त बना लो और साथ में चावल उबाल लेना। और हाँ, वो जो मटर रखे हैं फ्रिज में, उन्हें भी निकाल के साफ कर लो। शाम को मटर वाले चावल बनाएंगे, क्योंकि मेरी भांजी को वो बहुत पसंद है। सुगरा बेगम ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़ी आसानी से कामों की लंबी फहरिस्त गिनवा दी।
مریم کا دل یہ سن کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت شدید متلی محسوس ہو رہی تھی اور جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے امی، میں ابھی مٹر صاف کر لیتی ہوں اور پھر صفائی شروع کرتی ہوں۔ وہ باورچی خانے میں آئی اور مٹر کا ٹوکرا نکال کر بیٹھ گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا تھا اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سا مروڑ اٹھ رہا تھا اور سر کا چکر تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دانیال کو فون کرے، لیکن پھر دانیال کا فکر مند چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال آفس کا کام چھوڑ کے بھاگا چلے آئے گا اور پھر ساس الگ سے تماشا کھڑا کرے گی۔ ذرا سی تکلیف میں شوہر کو آفس سے بلا لیا، اس لیے اس نے فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ 12 بجے کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی تو سغرا بیگم نے بلند آواز میں کہا، مریم دیکھو، لگتا ہے آپا آ گئی ہیں، جلدی سے دروازہ کھولو اور ان کا سامان اندر رکھو۔ مریم نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی جیٹھانی اور پھوپھو ساس کھڑی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو جی۔ آئیں اندر آئیں، کیسی ہیں آپ؟ مریم نے مسکرا کر استقبال کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، ہم تو ٹھیک ہیں، پر تم اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولتی ہو؟ باہر اتنی دھوپ ہے اور ہم کب سے کھڑے ہیں۔ پھوپھو صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی شکایت کا ٹوکرا کھول دیا۔ مریم نے ان کا بھاری بیگ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ وزن سنبھالا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اسے لاؤنج تک لے آئی۔ سغرا بیگم اپنی بہن کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں گلے ملنے لگیں۔ آؤ آپا، آؤ بیٹھو۔ مریم جلدی سے ان کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ اور جو شربت بنایا تھا وہ بھی لے کر آؤ۔ مریم باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے شربت کے گلاس ٹرے میں رکھے اور جیسے ہی وہ لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور شیشے کے گلاس چکنا چور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مریم ایک گہری سی سختی آواز کے ساتھ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لاؤنج میں بیٹھی خواتین نے جب برتن ٹوٹنے اور گرنے کی آواز سنی تو سب باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ لو جی، یہ کیا مصیبت ہے؟ کام چوری کے نئے نئے طریقے ہیں، گلاس بھی توڑ دیے اور اب یہاں لیٹ گئی ہے۔ پھپھو ساس نے مریم کو فرش پہ پڑا دیکھ کر تیکھے لہجے میں کہا۔ سغرا بیگم نے آگے بڑھ کر مریم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مریم اٹھو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اٹھو شاباش۔ لیکن مریم کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ بالکل کاغذ کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سغرا بیگم تھوڑی گھبرا گئی۔ آپا، یہ تو سچ میں ہوش میں نہیں آ رہی، اس کا جسم دیکھو کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارے تو دانیال کو فون کرو نا، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، کہیں ہمارے سر کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ پھپھو ساس نے مشورہ دیا۔ سغرا بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے دانیال کا نمبر ملایا۔ دانیال اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، لیکن ماں کا فون دیکھ کر اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ جی امی، سب ٹھیک ہے نا؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔ دانیال، تم جلدی سے گھر آؤ، مریم باورچی خانے میں برتن توڑ کے بے ہوش ہو گئی ہے اور اٹھ ہی نہیں رہی۔ سغرا بیگم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ دانیال کے ہاتھ سے پینٹ چھوٹ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ کیا؟ مریم بے ہوش ہو گئی ہے؟ امی میں ابھی آ رہا ہوں، آپ پلیز اسے سیدھا لٹائیں اور اس کے پاؤں پر مساج کریں، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ دانیال نے مینیجر کو کسی بات کی پرواہ کیے بغیر بتایا کہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آفس سے نکل گیا۔ وہ اپنی بائک پر بیٹھ کر جتنی تیز چلا سکتا تھا چلایا۔ اس کے دماغ میں صرف مریم کو وہ پیلا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے صبح دیکھا تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے صبح ہی مریم کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو لاش میں سامان بکھرا ہوا تھا اور باورچی خانے میں مریم اب بھی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی ماں اور پھپھو صوفے پر بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی۔ دانیال یہ دیکھ کر تلملا اٹھا۔ امی، آپ لوگوں نے اسے ابھی تک فرش پہ ہی لٹایا ہوا ہے، کسی نے اسے صوفے پر بٹھایا بھی نہیں۔ اس نے غصے اور دکھ سے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کے مریم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مریم کا وزن اسے بہت ہی ہلکا محسوس ہوا، جیسے وہ اندر سے بالکل گھل چکی ہو۔ ارے دانیال، ہم کیا کرتے؟ ہم تو خود ڈر گئے تھے، اور پھر آپا کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، ہم اسے کیسے اٹھاتے؟ سغرا بیگم نے صفائی پیش کی۔ دانیال نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مریم کو لے کر باہر کھڑی رکشے کی طرف بھاگا جو اس نے آتے ہی روک لیا تھا۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے مریم کا سر اپنی شانے پہ رکھا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مریم، آنکھیں کھولو یار، پلیز مجھے ڈراؤ مت، دیکھو میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دانیال کی آواز بھر آئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مریم کے گال پہ گر رہے تھے، لیکن مریم کسی گہری وادی میں کھڑی ہوئی تھی جہاں دانیال کی آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ رکشہ تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف دوڑ رہا تھا اور دانیال کا دل اتنا ہی تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار مریم کی نبض چیک کر رہا تھا۔
جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ جیسے ہی رکشہ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پہ رکا، دانیال نے چیخ کر اسپاٹ بوائے کو آواز دی، اسٹریچر لاؤ جلدی، میری بیوی بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے جلدی سے مریم کو اسٹریچر پہ ڈالا اور ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے گئے۔ دانیال بھی ان کے پیچھے جانے لگا تو نرس نے اسے باہر روک دیا۔ سر آپ باہر رکے، ڈاکٹر صاحب معائنہ کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ تب تک کاغذی کارروائی مکمل کر لیں۔ دانیال ہسپتال کے کوریڈور میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کے کپڑوں پر مریم کی گری ہوئی شربت کے داغ تھے اور اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا اور رونے لگا۔ وہ خدا سے مریم کی زندگی کے بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ مریم کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر مندی کے اثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ دانیال جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس کیا۔ ڈاکٹر صاحب، مریم کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا؟ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر نے دانیال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ دیکھیں مسٹر دانیال، آپ کی بیوی کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ لو ہے اور ان کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ ان کے گردوں کی حالت ہے۔ ان کے گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے اور جسم میں زہریلے مادے جمع ہو رہے ہیں۔ ہمیں کچھ مزید ٹیسٹ کروانے ہوں گے تاکہ اصل بیماری کا پتہ چل سکے۔ فی الحال ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، لیکن حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں دانیال کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ گردے کام نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، صبح تک تو وہ گھر کے سارے کام کر رہی تھی، اسے تو کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی۔ دانیال نے روتے ہوئے کہا، اکثر ایسی بیماریاں خاموشی سے جسم کے اندر پھیلتی ہیں اور جب تک پتہ چلتا ہے حالت بہت ہی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی نے شاید اپنی تکلیف کو چھپایا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ان کی گرتی ہوئی صحت پر دھیان نہیں دیا۔ خیر، اب رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ کچھ ٹیسٹ کی پرچی ہے، آپ جلدی سے لیب سے یہ ٹیسٹ کروائیں اور دوائیاں لے کر آئیں تاکہ ہم علاج شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر نے پرچی دانیال کے ہاتھ میں تھمائی اور دوبارہ وارڈ کے اندر چلے گئے۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے پرچی پکڑی اور اس کی نظر وہاں لکھی ہوئی رقوم پر پڑی۔ ٹیسٹ اور دوائیوں کا خرچہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کی جیب میں اس وقت صرف چند ہزار روپے تھے جو مہینے کے آخر میں بچے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اپنی ماں کو فون کیا تاکہ گھر سے کچھ پیسوں کا انتظام ہو سکے۔ سغرا بیگم نے دوسرے گھنٹے پر فون اٹھایا۔ ہاں دانیال، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ہوش آیا اسے یا اب بھی ڈرامہ چل رہا ہے؟ ماں کے لہجے میں اب بھی وہی بے حسی تھی جو دانیال کے دل کو چھلنی کر گئی۔ امی، مریم بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں اور حالت بہت خطرناک ہے۔ ٹیسٹ اور دوائیوں کے لیے فوری طور پر 20,000 روپے کی ضرورت ہے۔ گھر میں جو الماری میں میرے پیسے رکھے ہیں وہ جلدی سے کسی کے ہاتھ ہسپتال بھیج دیں، پلیز جلدی کریں، دانیال نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ 20,000 روپے اور گردے خراب ہیں؟ دانیال، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں اس مہنگائی کے دور میں؟ اور یہ لڑکی تو شادی کے وقت بالکل بھلی چنگی تھی، اب اچانک اتنی بڑی بیماری کہاں سے نکل آئی؟ لگتا ہے اس کے گھر والوں نے ہم سے سچ چھپایا اور ایک بیمار لڑکی ہمارے پلے باندھ دی۔ میں تو 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ اس کے باپ کو فون کرو اور کہو کہ اپنی بیٹی کا علاج خود کروائیں، سغرا بیگم نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور دانیال کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ دانیال فون کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی اپنی ماں نے اسے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے، لیکن اس نے اپنے آنسو پہنچے اور مریم کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ منہ پھیر لے، وہ مریم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اور اسے موت کے منہ سے نکال کر لائے گا۔ یار فیصل، تم جہاں بھی ہو خدا کے لیے سب کام چھوڑ کے جلدی سے ہسپتال پہنچو۔ مریم کی حالت بہت خراب ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میری ماں نے صاف انکار کر دیا ہے اور میں اس وقت بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ دانیال نے ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر جیسے ہی فیصل کا فون اٹھایا، اس کے منہ سے الفاظ کا سیلاب نکل پڑا اور اس کی آواز میں موجود خوف فیصل کو صاف سنائی دیا۔ دانیال، تم حوصلہ رکھو یار، میں بس 10-15 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے پاس اس وقت جتنے پیسے گھر پہ رکھے ہیں میں ساتھ لے کر آ رہا ہوں، تم بالکل پریشان مت ہو، میں بس نکلا۔ فیصل نے دانیال کے حالت ہانپتے ہوئے فوراً تسلی دی اور فون کاٹ دیا۔ دانیال نے فون جیب میں رکھا اور دوبارہ مریم کے وارڈ کے باہر لگے شیشے سے اندر جھانکنے لگا جہاں نرسیں مریم کے ہاتھ پہ ڈرپ لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا معصوم چہرہ درد کی شدت سے ہلکا سا سکڑ رہا تھا۔ دانیال کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے مریم کی خاموشی کو اس کی صحت مندی کیوں سمجھا۔ وہ کیوں نہیں دیکھ پایا کہ وہ اندر ہی اندر کس قدر تکلیف میں تھی۔
ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور وہی نرس باہر آئی جس کے ہاتھ میں ٹیسٹوں کی پرچی تھی۔ مسٹر دانیال، آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ فوراً کروانے ہیں اور یہ ادویات باہر والے دواخانے سے لے کر آنی ہے۔ مریضہ کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا ہے اور جب تک یہ ٹیکے نہیں لگیں گے ان کی حالت مستحکم نہیں ہوگی۔ آپ جلدی کیجیے۔ دانیال نے نرس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سسٹر، میرا دوست پیسے لے کر آ رہا ہے، بس 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ کیا آپ تب تک ہسپتال کے اسٹاک سے وہ ادویات نہیں دے سکتی؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ جیسے ہی وہ آئے گا میں سارے پیسے جمع کروا دوں گا۔ نرس نے ایک سرد سانس لی اور کہا، دیکھیں بھائی، یہ سرکاری ہسپتال نہیں ہے، یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ جب تک باہر سے پرچی پر مہر لگ کر نہیں آئے گی فارمیسی والے ہمیں ادویات نہیں دیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ جلدی انتظام کریں۔ نرس یہ کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی اور دانیال وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے اپنی بے بسی پہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد فیصل ہسپتال کی راہداری میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ دانیال، یہ لو، میرے پاس اس وقت گھر پہ 15,000 روپے پڑے تھے، یہ رکھو، جلدی سے پرچی جمع کرواؤ۔ باقی پیسوں کا بھی میں کچھ کرتا ہوں، تم جاؤ پہلے فارمیسی پر۔ دانیال نے فیصل کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلی۔ اس نے فیصل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یار فیصل، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری اپنی ماں نے مجھے اس وقت دھتکار دیا لیکن تم نے میرا ساتھ دیا۔ پاگل ہو کیا دانیال؟ مریم بھابی میری بھی بہن ہے۔ اب یہ باتیں چھوڑو، جلدی سے جا کر ادویات لاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ فیصل نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ دانیال بھاگتے ہوئے ہسپتال کے نچلے فلور پر گیا جہاں دواخانہ تھا۔ اس نے پرچی کاؤنٹر پہ رکھی اور 15,000 روپے آگے بڑھا دیے۔ فارمیسی والے نے حساب لگایا تو کل رقم 18,000 بن رہی تھی۔ بھائی، یہ 3,000 روپے کم ہے، پوری رقم دے تبھی ادویات ملے گی۔ دانیال نے اس کے سامنے التجا کی۔ بھائی، میری بیوی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نرس نے کہا ہے کہ یہ ٹیکے فوراً چاہیے۔ میرے پاس اس وقت یہی 15,000 روپے ہیں۔ میں اپنا شناختی کارڈ یا اپنا موبائل فون آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، جیسے ہی باقی پیسوں کا انتظام ہو کر میں لے آؤں گا۔ خدا کے لیے ادویات دے دی۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے نے دانیال کا فکر مند چہرہ اور اس کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فون لینے سے انکار کیا اور ادویات کا پیکٹ دانیال کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ لے جائیں اور مریضہ کو دیں۔ باقی 3,000 روپے آپ شام تک جمع کروا دینا، میں اپنے پاس سے انٹری کر دیتا ہوں۔ اللہ آپ کی بیوی کو صحت دے۔ دانیال نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ادویات لے کر دوبارہ اوپر کی طرف بھاگا۔ اس نے نرس کو ادویات دی تو نرس نے فوراً مریم کو انجیکشن لگانا شروع کر دیا۔ دانیال باہر آ کر فیصل کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ فیصل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، دانیال، تم نے مریم بھابی کے گھر والوں کو بتایا؟ ان کا حق ہے جاننے کا، وہ ان کی بیٹی ہے اور اس مشکل وقت میں ان کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں فیصل، میں نے ابھی تک ابو جی کو فون نہیں کیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ بوڑھے انسان ہیں، یہ خبر سن کر کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اور پھر میری ماں نے جو باتیں کہی، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں ان کے سامنا کیسے کروں گی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ مریم کے گھر والوں نے دھوکہ دیا ہے، اگر انہوں نے یہ سن لیا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ فیصل نے دانیال کو گھورا۔ تم پاگل ہو گئے ہو دانیال، تمہاری ماں نے جو کہا وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن مریم کے والدین کو اپنی بیٹی کی اس حالت کا پتہ ہونا چاہیے۔ کل کو اگر بات زیادہ بڑھ گئی تو تم انہیں کیا جواب دو گے؟ اور پھر اس وقت تمہیں مریم کے لیے دعاؤں اور اپنوں کی ضرورت ہے۔ تم فوراً ان کے والد کو فون کرو، وہ مریم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ دانیال کو فیصل کی بات درست لگی۔ اس نے سوچا کہ اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی سسر ساجد کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ساجد صاحب کی شفقت بھری آواز آئی، دانیال اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ ابو جی، السلام علیکم۔ ابو جی، آپ فوراً سٹی ہسپتال آ جائیں، مریم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے گردوں کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت داخل ہے، پلیز اب جلدی آ جائیں۔ ساجد صاحب دانیال کی بات سن کر ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ دانیال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری مریم کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو کل تک بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی فون پر۔ تم پریشان مت ہو بیٹا، میں اور تمہاری امی ابھی نکل رہے ہیں، ہم بس پہنچتے ہیں۔ ساجد صاحب نے فون بند کیا اور اپنی بیوی کو روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ دونوں میاں بیوی حواس بہاگتا ہو کر گھر سے نکلی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ہسپتال میں دانیال اور فیصل وارڈ کے باہر انتظار کر رہی تھی کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ساجد صاحب اور ان کی بیوی ہانپتے ہوئے وہاں پہنچے۔ مریم کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ آتے ہی دانیال کے پاس گئی۔ دانیال، میری بچی کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتی تھی، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟
دانیال نے اپنی ساس کے ہاتھ تھامے اور انہیں بینچ پہ بٹھایا۔ امی جی، آپ حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر نے اسے ادویات دے دی ہے، وہ بھی اندر ہی ہے، نرس نے باہر انتظار کرنے کو کہا ہے۔ آپ پلیز روئے مت، مریم کو آپ کی ہمت کی ضرورت ہے۔ ساجد صاحب نے دانیال کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ دانیال کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دانیال بیٹا، ڈاکٹر نے اصل میں کیا بتایا ہے؟ کوئی پرانی بیماری ہے یا اچانک ہوا ہے؟ دانیال نے ساجد صاحب کو ڈاکٹر کی کہی ہوئی ساری بات سچ سچ بتا دی کہ مریم کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے اور اس کے گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے۔ یہ سن کر ساجد صاحب کا چہرہ بھی فکر مندی سے لٹک گیا۔ بیٹا، مریم نے کبھی ہمیں گھر پہ نہیں بتایا کہ اسے کوئی ایسی تکلیف ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں بہت ہی صابر لڑکی ہے، اپنی دکھ کبھی کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ شاید اسی وجہ سے بیماری اندر ہی اندر بڑھتی چلی گئی اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا۔ اسی دوران وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ دانیال اور ساجد صاحب فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، اب مریم کی حالت کیسی ہے؟ کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے گلے سے لٹکا ہوا آلہ ہٹایا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھیں، ہم نے جو ابتدائی انجیکشن دیے تھے ان سے ان کا بلڈ پریشر اب تھوڑا بہتر ہوا ہے، لیکن گردوں کی رپورٹ ابھی تک تسلی بخش نہیں ہے۔ ہمیں ان کا فوری طور پر ڈائلسس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اگلے چند گھنٹوں میں انہیں پیشاب پاس نہیں کیا، اس کے علاوہ اس کے جسم میں خون کے سرخ خلیات بہت کم ہیں۔ آپ کو فوری طور پر 2 بوتلیں خون کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، جو کہ کافی نایاب ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، جلدی سے خون کا انتظام کریں تاکہ ہم اگلا مرحلہ شروع کر سکیں، ورنہ حالت دوبارہ بگڑ سکتی ہے۔ او نیگیٹو بلڈ گروپ کا سن کر دانیال کے ہوش اڑ گئے۔ یہ گروپ آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ ساجد صاحب نے فوراً کہا، ڈاکٹر صاحب، میرا گروپ بھی او نیگیٹو ہے، آپ میرا خون لے لیں، میں اپنی بیٹی کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، آپ میرا ٹیسٹ کریں۔ ڈاکٹر نے ساجد صاحب کو دیکھا اور سر ہلایا۔ بابا جی، آپ کی عمر زیادہ لگ رہی ہے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ہم اس عمر میں آپ کا خون نہیں لے سکتے۔ مریضہ کو کسی نوجوان اور صحت مند انسان کا خون چاہیے۔ آپ لوگ بلڈ بینک میں پتہ کریں یا اپنے دوستوں میں رابطہ کرائیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلے گئے۔ دانیال نے فوراً فیصل کی طرف دیکھا۔ فیصل نے کہا، دانیال، میرا گروپ تو اے پازیٹیو ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اپنے یونیورسٹی کے گروپ میں میسج شیئر کرتا ہوں اور فیس بک پر بھی پوسٹ ڈالتا ہوں، کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو جائے گا۔ دانیال نے خود بھی اپنے فون سے چند دوستوں کو کالز کرنا شروع کر دی، لیکن جس کو بھی فون کرتا وہ یا تو معذرت کر لیتا یا ان کا گروپ میچ نہیں ہوتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور دانیال کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ ہسپتال کے بلڈ بینک میں گیا، لیکن وہاں انہیں صاف کہہ دیا کہ او نیگیٹو اس وقت اسٹاک میں موجود نہیں ہے اور اگر کوئی ڈونر آئے گا تبھی وہ خون فراہم کر سکیں گے۔ دانیال مایوس ہو کر واپس کوریڈور میں آ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ کا فون تھا۔ عالیہ دانیال سے بہت ہی محبت کرتی تھی اور وہ اپنی ماں کے رویے سے بالکل مختلف سوچتی تھی۔ دانیال نے جلدی سے فون اٹھایا۔ عالیہ، کیا بات ہے؟ عالیہ کی آواز میں رونے کے تاثرات تھے۔ بھائی، مجھے ابھی پتہ چلا کہ مریم بھابھی ہسپتال میں ہے۔ امی نے گھر پہ سب کو بتایا اور وہ بہت ہی غصے میں ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی ہسپتال نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی پیسے دے گا۔ لیکن بھائی، میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے نا؟ آپ کو یاد ہے، میں مریم بھابھی کو خون دینے کے لیے ہسپتال آنا چاہتی ہوں۔ میں امی سے چھپ کر گھر سے نکل رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ہسپتال میں ہیں؟ عالیہ کی بات سن کر دانیال کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگ اٹھی۔ اس نے عالیہ کو ہسپتال کا نام بتایا اور کہا، عالیہ، تم جلدی آؤ، رکشہ پکڑ کے سیدھی اوپر والے فلور پہ آ جانا۔ تمہاری بھابھی کو سچ میں خون کی بہت ضرورت ہے۔ تم میری سچی بہن ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دانیال نے فون بند کر کے ساجد صاحب کو بتایا تو ان کے چہرے پر بھی تھوڑا سکون آیا۔ اللہ کا شکر ہے دانیال، دیکھو اللہ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیا، میری بچی کی زندگی بچ جائے گی۔ مریم کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تقریباً 20 منٹ بعد عالیہ ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلی بار گھر والوں سے جھوٹ بول کر اور چھپ کر آئی تھی۔ دانیال نے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے بہت ہی بڑا کام کیا عالیہ، چلو میرے ساتھ۔ دانیال اسے فوراً لیب کی طرف لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے عالیہ کا ٹیسٹ کیا اور اس کا گروپ میچ ہو گیا۔ نرس نے عالیہ کے ہاتھ سے خون نکالنا شروع کیا تو دانیال باہر کھڑا مریم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ خون کی پہلی بوتل تیار ہوتے ہی نرس اسے وارڈ کے اندر لے گئی اور مریم کو لگانا شروع کر دیا۔ دانیال نے عالیہ کو جوس پلایا اور اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ عالیہ، تم اب آرام کرو، میں اندر جا کے مریم کو دیکھ کر آتا ہوں۔ نرس نے دانیال کو 2 منٹ کے لیے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ دانیال جیسے ہی وارڈ کے اندر داخل ہوا، وہاں کی خاموشی اور مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز نے اس کے دل کو اداس کر دیا۔ مریم بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پہ ڈرپ اور خون کی بوتل لگی ہوئی تھی اور چہرے پر آکسیجن کا ماسک تھا۔ دانیال دھیمے قدموں سے اس کے بیڈ کے پاس گیا
اور اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جس پر ڈرپ نہیں لگی تھی۔ وہ ہاتھ اب بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ دانیال نے مریم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی بند آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف جا رہا تھا، جیسے وہ بے ہوشی میں بھی سب کچھ محسوس کرتی ہو۔ دانیال نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مریم، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا، ہماری زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم بہت ہی بہادر ہو نا، میری خاطر اس بیماری سے لڑو۔ دانیال کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے اپنے آنسو مریم کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ مریم نے جیسے دانیال کی آواز سن لی ہو، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور اس نے بہت ہی آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ آکسیجن ماسک کے اندر سے اس کی سانسیں ابھری چل رہی تھی۔ اس نے دانیال کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی اور محبت کے ملے جلے جذبات ابھرے۔ اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں ماسک کے اندر سے کچھ کہنے شروع کیا۔ دانیال نے اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ دانیال، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آفس نہیں گئے؟ امی غصہ کریں گی، آپ جائیں۔ مریم اس حالت میں بھی دانیال کی نوکری اور اپنی ساس کے غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سن کر دانیال کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے مریم کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مریم، تم اب کسی کی فکر مت کرو، نہ آفس کی اور نہ امی کی۔ اس وقت صرف تم میرے لیے اہم ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا۔ تمہارے ابو اور امی بھی باہر کھڑے ہیں، عالیہ نے تمہیں خون دیا ہے، سب تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تم بس آرام کرو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مریم نے جب سنا کہ اس کے ماں باپ بھی باہر ہیں تو اس کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیماری نے سب کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی۔ دانیال، میں آپ پر بوجھ نہیں بن گئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بہت ہی پیسے خرچ ہو رہی ہیں نا؟ دانیال نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ خبردار مریم، اگر دوبارہ ایسا کوئی لفظ زبان پہ لائی، تم میرا غرور ہو، میری زندگی ہو۔ کوئی شوہر اپنی زندگی کو بوجھ سمجھتا ہے کیا؟ پیسے تو ہاتھ کی میل ہے، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم بس مجھ پہ بھروسہ رکھو اور اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کرو۔ مریم نے دانیال کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ لازوال محبت دیکھی تو اس کے دل کو ایک عجیب سے سکون ملا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اس کا جسم اب بھی بہت ہی نڈھال تھا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چوما اور نرس کے اشارے کرنے پہ خاموشی سے وارڈ سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر ایک نیا عزم جاگ اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے مریم کے لیے ایک بہت ہی لمبی اور کٹھن لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اس کے ماں اور معاشرہ ان کے خلاف کھڑے تھے، لیکن مریم کی اس محبت نے اسے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اب کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا۔ وہ ساجد صاحب کے پاس آیا اور بولا، ابو جی، مریم کو ہوش آیا تھا، اس نے آپ لوگوں کا پوچھا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب خون چڑھنے سے اس کی حالت میں کچھ بہتری آئے گی۔ آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ ساجد صاحب نے دانیال کو دیکھا اور ان کا دل فخر سے بھر گیا کہ ان کی بیٹی کو اتنا چاہنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا شوہر ملا ہے۔ انہوں نے دانیال کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تم مریم کے لیے جو کر رہی ہو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اب تم اور میں مل کر اس کا پورا علاج کروائیں گے۔ میرے پاس جو کچھ جمع پونجی ہے میں کل ہی بینک سے نکال لاؤں گا۔ ہم مریم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ دانیال نے ساجد صاحب کا شکریہ ادا کیا لیکن اپنے دل میں سوچا کہ وہ ساجد صاحب کے پیسوں پر بوجھ نہیں بنے گا۔ وہ خود دن رات ایک کر کے مریم کے علاج کا ایک ایک روپیہ خود کمائے گا اور اپنی ماں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ بیوی کوئی بازار کا سودا نہیں ہوتی جسے بیمار ہونے پر پھینک دیا جائے، بالکل وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے جس کے لیے جان بھی حاضر ہوتی ہے۔ مسٹر دانیال، آپ کی بیگم کی حالت پہلے سے تھوڑی بہتر ہے۔ خون کی بوتل چڑھنے سے ان کا بلڈ پریشر سنبھل گیا ہے، لیکن ابھی خطرہ پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے۔ ہمیں ان کے گردوں کے کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور یہ جو نئی دوائیوں کی پرچی ہے یہ آپ کو فوراً لا کے دینی ہوگی کیونکہ رات کی انجیکشن بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے وارڈ سے باہر نکلتے ہی دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا تو دانیال نے جلدی سے آگے بڑھ کے پرچی تھام لی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ابھی یہ دوائیاں لے کر آتا ہوں، اب بس مریم کا خیال رکھیے گا۔ پیسوں کا، یہ دوائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں سب انتظام کر رہا ہوں، دانیال نے مضبوط آواز میں کہا، حالانکہ اس کی جیب میں اس وقت بالکل خالی ہو چکی تھی اور فیصل کے دیے ہوئے 15,000 روپے بھی ٹیسٹوں اور پہلی دوائیات کی نظر ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ساجد صاحب دانیال کے قریب آئے اور اپنا بٹوا نکالنے لگے۔ دانیال بیٹا، یہ لو، میرے پاس اس وقت 20,000 روپے نقد موجود ہے، تم یہ رکھو اور جلدی سے جا کر دوائیاں لے کر آؤ، میں صبح بینک کھلتے ہی باقی رقم بھی نکلوا لوں گا، تم اکیلے یہ سب مت کرو۔ دانیال نے ساجد صاحب کا ہاتھ اٹھا دیا اور بہت ہی محبت سے بولا، نہیں ابو جی، خدا کے لیے مجھے شرمندہ مت کریں، مریم میری بیوی ہے اور اس کی ہر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آپ کے پاس جو رقم ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہسپتال میں کسی بھی وقت اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے۔
मैं मर्द हूँ और अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करना मेरा काम है। आप बस अम्मी जी के साथ यहीं बैठे रहें और मरियम के लिए दुआ करें। मैं और फैसल जा रहे हैं। दानियाल ने फैसल को इशारा किया और दोनों अस्पताल की पार्किंग की तरफ चल दिए, जहाँ दानियाल की बाइक खड़ी थी। रास्ते में फैसल ने पूछा, दानियाल, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी जेब में तो पैसे नहीं है और ससुर के पैसे तुमने लिए नहीं, अब क्या करोगे? दानियाल ने बाइक की चाबी निकाली और बोला, फैसल, मैं अपनी ये बाइक बेचने जा रहा हूँ। ये बाइक मुझे बहुत अजीज है, पर मरियम की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। मार्केट में मेरा एक जानने वाला शोरूम वाला है, वो मुझे उसके अच्छे पैसे देगा। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के बड़े साहब से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ तनख्वाह पहले दे दे। इस तरह अगली दवाइयों और डायलिसिस का इंतज़ाम हो जाएगा। फैसल ने दानियाल को देखा और उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए इज्जत मजीद बढ़ गई। ठीक है दानियाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो शोरूम चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठकर बाजार की तरफ निकल गए। दानियाल का दिल अपनी बाइक बेचने पर कट रहा था, क्योंकि ये उसने अपनी पहली कमाई से किस्तों पर खरीदी थी। लेकिन मरियम का चेहरा याद आते ही उसका अज़म पक्का हो जाता। शोरूम पर पहुंचकर दानियाल ने अपने जानने वाले साहब से बात की। मलिक साहब, मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है, मेरी बीवी अस्पताल में है। आप मेरी बाइक रख लें और मुझे इसके जितने भी पैसे बनते हैं अपनी अभी अभी नकद दे दें। मलिक साहब ने बाइक की हालत देखी और दानियाल की मजबूरी को भांपते हुए बोले, दानियाल भाई, बाइक तो बहुत ही अच्छी हालत में है, मार्केट में इसके 50,000 मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखकर मैं तुम्हें 55,000 रुपये नकद दे देता हूँ। अल्लाह तुम्हारी बीवी को सेहत दे। दानियाल ने मलिक साहब का शुक्रिया अदा किया, कागजात उनके हवाले किए और पैसों का लिफाफा लेकर फ़ौरन अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। अब वो रिक्शे में था और उसका दिमाग मुसलसल चल रहा था, आगे क्या करना है। ऑफिस पहुंचकर वो सीधे अपने मैनेजर के कमरे में गया। मैनेजर साहब उस वक्त फाइलों में मसरूफ़ थे। दानियाल को अचानक सामने देखकर वो थोड़े हैरान हुए। दानियाल, तुम तो अस्पताल गए थे ना, तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है अब? दानियाल ने गहरा सांस लिया और बोला, सर, हालत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज लंबा चलेगा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। सर, मैं आपसे कोई उधार नहीं मांग रहा, बस मेरी गुजारिश है कि मुझे अगले 2 महीनों की तनख्वाह की पेशगी दी जाए। मैं दिन रात काम करूंगा और टाइम लगाऊंगा और अपना एक एक मिनट इस कंपनी को दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ सर, मेरी मदद करें। मैनेजर साहब एक सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन दानियाल की मुखलिसी और इसकी मेहनत से वो हमेशा वाकिफ थे। उन्होंने दानियाल को देखा और कुछ सोते हुए दराज से एक फॉर्म निकाला। दानियाल, कंपनी के कवानीन के मुताबिक 2 महीनों की एडवांस तनख्वाह देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम्हारा केस खुद मंजूर करवाता हूँ। ये 50,000 रुपये मैं अपने पास से तुम्हें भी दे रहा हूँ। जब तुम्हारा फॉर्म पास हो जाएगा तो ये पैसे वहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। तुम जाओ और अपनी बीवी का इलाज कराओ। काम की फिक्र मत करो, जब तक वो ठीक नहीं होती तुम अस्पताल में रहो। दानियाल की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने मैनेजर साहब का खुद शुक्रिया अदा किया और पैसे लेकर बाहर निकल गया। अब उसके पास 1 लाख से ज़्यादा की रकम मौजूद थी। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सच्चे दिल से नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। वह अस्पताल वापस पहुंचा। सबसे पहले फार्मेसी जाकर मरीम की सारी दवाइयाँ और रात के महंगे इंजेक्शन खरीदे। फिर वो ऊपर वार्ड की तरफ गया, जहाँ साजिद साहब और आलिया बैठी हुई थी। आलिया ने दानियाल को देखा तो वो उठ खड़ी हुई। भाई, मैंने भाभी को फ़ोन दे दिया है और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। भाई, मैंने भाभी को खून दे दिया है और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। भाई, मुझे अब घर जाना चाहिए, वरना अम्मी को पता चल जाएगा तो वो बहुत ही हंगामा करेंगी। दानियाल ने आलिया के सर पे हाथ रखा और उसकी जेब में कुछ पैसे डालते हुए बोला, आलिया, तुमने आज जो मेरे लिए किया है मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। तुम जल्दी से घर जाओ और अम्मी को कुछ मत बताना। रिक्शा करो और सीधी घर पहुंचो। अपना ख्याल रखना। आलिया अस्पताल से निकल गई और दानियाल ने जाकर नर्स को दवाइयाँ जमा करवाई। नर्स ने दवाइयाँ ली और मरियम को इंजेक्शन लगाने अंदर चली गई। दानियाल अपनी सास और ससुर के पास जाकर बैठ गया। मरियम की माँ ने दानियाल को देखा और बोली, दानियाल बेटा, तुम सुबह से भाग दौड़ रहे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये लो, फैसल को समोसे और चाय लाया था, थोड़ा सा खा लो, वरना तुम खुद बीमार हो जाओगे। दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अम्मी जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। जब तक मरियम पूरी तरह होश में नहीं आ जाती और डॉक्टर ये नहीं कह देते कि वो ठीक है, मेरी हलक से पानी का एक घूंट भी नहीं उतरेगा। साजिद साहब ने दानियाल को देखा और उनकी आंखें नम हो गई। वो दिल में सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो फैसला किया था वो कितना दुरुस्त था। दानियाल जैसा मुखलिस शौहर इस दौर में मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसी दौरान दानियाल का फ़ोन दोबारा बजा। उसने देखा तो स्क्रीन पर उसकी माँ सुगरा बेगम का नाम चमक रहा था। दानियाल ने गहरा सांस लिया और फ़ोन कान से लगाया। जी अम्मी। दूसरी तरफ से सुगरा बेगम की गुस्सीली आवाज़ आई। दानियाल, ये आलिया कहाँ है? दोपहर से घर से गायब है और इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तुमने तो नहीं बुलाया उसे अस्पताल में? मुझे मोहल्ले की नुसरत बता रही थी
کہ اس نے عالیہ کو سٹی ہسپتال کی طرف جاتے دیکھا ہے؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ دانیال نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور دھیمی لیکن سخت آواز میں بولا، امی، عالیہ گھر کے لیے نکل چکی ہے اور وہ ہسپتال صرف اپنی بھابھی کی جان بچانے آئی تھی۔ مریم کو او نیگیٹو خون کی ضرورت تھی اور عالیہ کا گروپ میچ کر گیا۔ اگر آج وہ خون نہ دیتی تو مریم کی جان جا سکتی تھی۔ آپ کی بیٹی نے وہ انسانیت دکھائی جو شاید آپ بھول چکی ہیں۔ سغرا بیگم یہ سن کر مزید آگ بھگولا ہوگی۔ اچھا، تو اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے؟ اس منحوس لڑکی کے لیے تم نے میری بیٹی کو بھی ہسپتال کے چکروں میں ڈال دیا۔ وہ جوان جہان لڑکی اکیلے رکشوں میں گھوم رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ اور تم نے جو 20,000 روپے مانگے تھے، میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس گھر سے 1 ٹکا نہیں ملے گا۔ تم اپنی بیوی کو اس کے مائکے والوں کو حوالہ کرو اور خود چپ چاپ گھر واپس آؤ، ورنہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دانیال نے اپنی ماں کی یہ سخت باتیں سنی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ہسپتال کے کونے میں جا کر دھیمی لیکن کاٹدار آواز میں کہا، امی، میری بات کان کھول کر سن لیں۔ مریم میری بیوی ہے، کوئی بازار کا کھلونا نہیں کہ خراب ہوا تو پھینک دیا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا علاج کرواؤں گا۔ مجھے آپ کے 1 روپیے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پیسوں کا انتظام خود کر لیا ہے، اور جہاں تک گھر آنے کی بات ہے تو میں اس گھر میں اب بھی پیر نہیں رکھوں گا جب میری مریم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کر میرے ساتھ واپس نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو مجھے بھی آپ کے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دانیال نے ماں کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور اسے جیب میں ڈالا۔ اس کا پورا جسم غصے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ اس کی اپنی سگی ماں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، جبکہ مریم کے والدین خاموشی سے اس کا حوصلہ بنا رہے تھے۔ وہ واپس وارڈ کی طرف آیا تو نرس نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے بولی، مسٹر دانیال، آپ کی بیگم کو پوری طرح ہوش آ گیا ہے اور اب وہ بات بھی کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے اندر جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ اونچی بات مت کیجیے گا کیونکہ وہ ابھی بھی کمزور ہے۔ دانیال کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ساجد صاحب اور امی جی کو دیکھا۔ ابو جی، آپ لوگ پہلے اندر جائیں۔ مریم کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ ساجد صاحب نے دانیال کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں بیٹا، پہلے تم جاؤ۔ اس نے ہوش میں آتے ہی یقیناً تمہارا نام لیا ہوگا۔ تم اس کا اصل آسرا ہو، تم جاؤ۔ دانیال نے سر ہلایا اور آہستہ سے وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وارڈ کے اندر اب روشنی تھوڑی مدھم تھی اور مریم بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے آکسیجن کا ماسک ہٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ جیسے ہی دانیال کے قدموں کی آواز مریم کے کانوں میں پڑی، اس نے دھیرے سے اپنا سر گھمایا اور دانیال کو دیکھا۔ اس کے خشک اور پیاسی آنکھوں میں دانیال کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ دانیال جلدی سے اس کے بیڈ کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ مریم، کیسی ہو تم؟ اب درد تو نہیں ہو رہا نا؟ دیکھو میں یہی ہوں، تمہارے پاس۔ دانیال نے انتہائی نرم اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ مریم نے بہت ہی آہستہ سے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے پھٹ رہے تھے۔ دانیال، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ آپ نے کھانا کھایا؟ آپ کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ مریم کو اس حالت میں بھی اپنی تکلیف سے زیادہ دانیال کی فکر تھی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، میری فکر مت کرو مریم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، بس تمہیں اب آرام کرنا ہے اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ مریم کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، دانیال، مجھے سب یاد ہے، میں باورچی خانے میں تھی اور گلاس ٹوٹ گئے تھے۔ امی جی بہت غصہ ہو رہی ہوں گی نا، پھوپھو بھی آئی ہوئی تھی، میں نے سب خراب کر دیا، مجھے معاف کر دیں۔ دانیال نے مریم کی بات سن کر اپنے دل کے درد کو چھپایا اور اس کے بالے کو پیشانی سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، مریم، میں نے کہا نا کہ تم اب کسی کے بارے میں نہیں سوچو گی۔ گھر کی، امی کی یا کسی اور کی فکر اب تمہارا کام نہیں ہے، وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ تمہارے ابو اور امی ابھی بھی باہر کھڑے ہیں، وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں، میں انہیں اندر بلاؤں؟ مریم نے جیسے اپنے ماں باپ کا نام سنا، اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی۔ ابو اور امی بھی آئے ہیں؟ جی جی، انہیں بلائیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ دانیال نے اٹھ کر وارڈ کا دروازہ کھولا اور ساجد صاحب اور ان کی بیویوں کو اندر بلا لیا۔ مریم کی ماں جیسے ہی اندر آئی، وہ سیدھی مریم کے بیڈ سے لپٹ گئی اور رو رو کر اس کا چہرہ چومنے لگی۔ میری بچی، میری پیاری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنی تکلیف میں ہو؟ ہم تو مر ہی گئے تھے یہ سن کر۔ ساجد صاحب بھی بیڈ کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور مریم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مریم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ ابو جی، امی جی، آپ لوگ روئے مت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دانیال نے میرا بہت ہی خیال رکھا ہے، آپ لوگ پریشان مت ہو۔ ساجد صاحب نے دانیال کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ساجد صاحب نے مریم سے کہا، بیٹی، تمہارا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہے، اس نے آج تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے
وہ کوئی سگا بھائی یا باپ بھی شاید کچھ نہ کر پائے، اس نے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر دی، لیکن تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم بہت خوش قسمت ہو مریم کہ تمہیں دانیال جیسا جیون ساتھی ملا ہے۔ مریم نے دانیال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دانیال کے لیے بے پناہ محبت اور احترام اور تشکر کے جذبات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسرال والے کتنے سخت مزاج ہیں اور دانیال نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیا ہوگا۔ دانیال نے مریم کی نظروں کا جواب ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ دیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نرس اندر آئی اور بولی، اب آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں، مریضوں کو آرام کی ضرورت ہے اور رات کے انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے۔ ساجد صاحب اور امی جی مریم کی دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دانیال نے مریم کا ہاتھ ایک بار پھر دبایا۔ مریم، میں باہر ہی ہوں، تم سکون سے سو جاؤ، صبح میں تمہارے پاس آؤں گا۔ مریم نے سر ہلایا اور آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دانیال وارڈ سے باہر آ گیا۔ اب ہسپتال میں رات کا سناٹا چھا رہا تھا۔ فیصل کوریڈور میں بینچ پر سو چکا تھا۔ دانیال نے ساجد صاحب اور امی جی کے پاس والے ویٹنگ روم میں بھیج دیا، جہاں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور خود وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کی ہڈیاں تھکن سے ٹوٹ رہی تھی اور بائک بیچنے کا دکھ بھی تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک عجیب سے سکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا سفر بہت مشکل ہے۔ مریم کے گردوں کا علاج لمبا چلے گا، اس کی ماں شاید اسے کبھی معاف نہ کرے، اور اسے اب پیدل یا رکشوں پہ آفس جانا ہوگا اور اوور ٹائم لگا کر دن رات کام کرنا ہوگا۔ لیکن جب اس نے مریم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بھروسہ اور محبت دیکھی تو اسے لگا کہ وہ دنیا کی ہر آسائش اسے ایک مسکراہٹ پہ قربان کر سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں تارے چمک رہے تھے، اور اس نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اتنی ہمت اور طاقت دینا کہ میں اپنی مریم کو دوبارہ صحت مند دیکھ سکوں اور اسے ایک ایسی زندگی دے سکوں جہاں اسے کبھی کسی کے تانے نہ سننے پڑے۔ دانیال کی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگیں اور وہ اسے ادھوری نیند میں مریم کی ایک خوبصورت اور صحت مند مستقبل کے خواب دیکھنے لگا، جہاں نہ کوئی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی معاشرتی دباؤ، بس ان دونوں کی سچی اور لازوال محبت تھی جو ہر آزمائش پر بھاری تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب ہسپتال کی کھڑکی سے اندر آئی تو دانیال کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم رات بھر فرش پر سونے کی وجہ سے بری طرح اکڑ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے جسم کے درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھا مریم کے وارڈ کی طرف بھاگا۔ دروازے کے شیشے سے اندر دیکھا تو مریم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ نرس سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ دانیال کے دل کو جیسے کتنے عرصے بعد سکون ملا ہو۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو مریم نے اسے دیکھ کر ایک کمزور سی مسکراہٹ اپنی ہونٹوں پہ سجائی۔ آپ رات بھر باہر ہی سوئے رہے نا؟ مریم نے دھیمی اور فکر مند آواز میں پوچھا۔ دانیال نے اس کے پاس بیٹھ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میری چھوڑو مریم، تم بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے؟ درد کم ہوا؟ مریم نے سر ہلایا۔ جی، اب بہت ہی بہتر محسوس ہو رہا ہے، بس تھکن ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب اپنے راؤنڈ پر اندر آئے اور دانیال کو وہاں دیکھ کر مسکرائے۔ مسٹر دانیال، مبارک ہو، رات جو خون چڑھایا تھا اس نے اپنا کام کر دیا ہے اور ادویات کی وجہ سے ان کے گردے دوبارہ کام کرنے لگے ہیں۔ اب حالت خطرے سے بالکل باہر ہے، بس انہیں چند دن ہسپتال رہنا ہوگا اور بعد میں مکمل آرام اور پرہیز کی ضرورت ہوگی۔ دانیال نے ایک لمبا اور شکر گزار سانس لیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت احسان ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ساجد صاحب اور امی جی بھی اندر آ گئے۔ مریم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ساجد صاحب نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے مریم کو ایک نئی زندگی دی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ دانیال نے مریم کی طرف دیکھا اور بہت ہی سکون سے بولا، ابو جی، مریم میری زندگی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اب چاہے ماشا کچھ بھی کہے یا گھر والے منہ پھیر لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں مریم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم مل کر یہ لڑائی لڑیں گے اور اپنا ایک الگ گھر بسائیں گے۔ مریم نے دانیال کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسے معلوم تھا کہ سسرال کے تانے اور ساس کی بے حسی اب بھی باہر ان کا انتظار کر رہی ہے، اور دانیال کو اپنی بائک جانے کا دکھ بھی ہے، لیکن اس وقت دانیال کی آنکھوں میں اپنے لیے جو سچی محبت اور سپورٹ اس نے دیکھی تھی، اس نے مریم کے اندر زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک دانیال کا یہ مضبوط ہاتھ اس کے ساتھ ہے، وہ دنیا کی ہر آزمائش بیماری سے ہنس کر جیت جائے گی۔ ان کی محبت کی یہ پہلی لیکن سب سے بڑی فتح تھی جس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تھا۔